جناب مولانا سید عامر عباس حمدانی صاحب خطاب فرمیسن۔ انہاں دے بعد جناب مولانا اقبال حسین خان آف کوٹا دو خطاب فرمیسن۔ آغا صاحب دی آمد واسطے بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لأرواح المؤمنین والمؤمنات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے اولاد گودوں کی اولاد نرینہ کے لیے، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ دنیا کی جس کونے میں محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادت ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات۔ دامیں درمیں سخن قدمی جناب اپنے آج کی اس مجلس اعزا کے انعقاد میں تعاون کیا، سب کے تعاون کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ کے گھروں میں خیر و برکت کے لیے، آپ کی اولادوں کے نیک اور صالح ہونے کے لیے، اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا رحمت اللہ علی احبابہم مشیعتہم وموالیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ بلند تر صلوات پڑھو اللہ۔
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, मिल के बोलो हुसैनियत, अपने ईमान का ऐलान करो हुसैनियत, अकीदों का इजहार करो हुसैनियत, नेकियों का वादा करो हुसैनियत, सीरत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर चलने का अहद करो, पूरी ताकत से जवाब दो हुसैनियत, यज़ीदियत, 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 बुलंद तर सलावात। मेरे साथ काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ व दोस्तों, हम्द है उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह ने दुनिया की गंदगी से बचाकर अली की मोहब्बत अता की है। ये मेरे रब का लुत्फ़ है, ये मेरे रब का करम है कि मेरे अल्लाह ने हमें अली और औलाद अली जैसे हादी, रहनुमा और रहबर अता किए। कुरान मजीद व फ़ुरक़ान हमीद की जिस आया को तिलावत का शर्फ़ हासिल किया, सूरह मुबारक मुजादिला है और आयत नंबर 11 है, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैं अल्लाह दो किस्म के लोगों के दर्जे बुलंद करता हूँ। एक उसका दर्जा जो साहिब ईमान होता है, दूसरा उसका दर्जा जो साहिब इल्म होता है। और दोस्तों, अगर गौर करो तो हम शियाने हैदर करार पर यह अल्लाह का लुत्फ़ है कि अल्लाह ने कुल्ले ईमान भी हमें दिया है और बाबे इल्म भी हमें अता किया। ये मेरे अल्लाह की अता है। अज़ादार हो, मातमी हो, बानी हो, ज़ाकिर हो, वाइज़ हो, नुआ खान हो, तेरा कोई ज़ाती कमाल नहीं। ये अल्लाह की अता है कि अल्लाह ने तुझे मोहब्बत अहलुल बैत के लिए चुन लिया है। नबियों के सुल्तान फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी पे राज़ी होता है उसे कोठी नहीं देता, उसे रकबा नहीं देता, थके तो नहीं बैठे भाई, उसे जायदाद नहीं देता, उसे पैसा नहीं देता। जब अल्लाह किसी पे राज़ी होता है तो उसे मोहब्बत अहल बैत अता करता है। फिर मेरे पैगम्बर ने फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, जब अल्लाह किसी के लिए खैर चाहता है तो उसे दुनिया की शहनशाहत, दुनिया की बादशाहत नहीं देता। इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, जब अल्लाह किसी के लिए खैर चाहता है, जअला फ़ी क़ल्बिही मोहब्बतल हुसैन, तो अल्लाह उसके कलेजे में हुसैन की मोहब्बत को डाल देता है। मोमिनीन किराम, ये अताए परवरदिगार है, लोगों के वो हादी नहीं जो अल्लाह ने तुम्हें अता किए, लोगों के वो इमाम नहीं जो अल्लाह ने तुम्हें अता किए। फ़र्क क्या है? लोगों को इमाम बनाने पड़े हैं, अल्लाह ने तुझे इमाम बना के अता किए हैं। लोगों को मज़हब बनाना पड़ा है, अल्लाह ने तुम्हें मज़हब बना के अता किया। लोगों को अकीदा बनाना पड़ा है, अल्लाह ने तुम्हें अकीदा बना के अता किया। शियाने हैदर करार याद रखना, मज़हब शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया वो सच्चा मज़हब है जिसको किसी के बाबे दादे नाने ने नहीं बनाया, जिसको किसी वली और मुफ्ती और मुज्तहिद ने भी नहीं बनाया, जिसको इमाम और नबी ने भी नहीं बनाया। ये वो सच्चा मज़हब है जिसको अल्लाह ने बनाया है, जिब्रील लाया है, मोहम्मद ने पहुँचाया है, अली ने फैलाया है और हुसैन इब्ने अली ने बचाया। और मैं या अली मेरी गल समझ आती भी मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह की अता है, ये रब का लुत्फ़ और करम है हम शियों पर। मोमिनीन किराम, आप ज़रा देखिए, ये चंद दिन पहले एक टीवी टॉक पे एक शख्स किसी साहब से पूछता है कि जनाब आपके इमाम कितने हैं, तो वो बेचारा झट से बोलता है कि हमारे इमाम भी 12 हैं,
اب وہ کہتا ہے ذرا گننا شروع کیجئے، تو وہ بیچارہ گنتا ہے، کبھی 5ویں کو چھٹے پہ لے جاتا ہے، کبھی چھٹے کو 7ویں پہ لے جاتا ہے۔ اس وقت میرے دل سے اللہ کا شکر نکلا کہ میرے مالک تیرا شکریہ، تو نے ہمیں کتنی پیاری نعمت عطا کی ہے کہ ہمارے چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھو تو اسے بھی پتہ ہوتا ہے میرا پہلا کون ہے، میرا دوسرا کون ہے، میرا تیسرا کون ہے، میرا چوتھا کون ہے، میرا 5واں کون ہے اور میرا 12واں کون ہے۔ لوگوں کو آج تک علم نہیں۔ اور دوستان عزیز، جو جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا غور چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، لوگوں نے امام خود بنائے، نسلیں الگ، خون الگ، کردار الگ، ذاتیں الگ، علم الگ، عقیدے الگ، فقہ الگ، کسی کو کسی نسل سے لیا، کسی کو کسی نسل سے لیا، کسی کو بنی امیہ سے لیا، کسی کو بنی عباس سے لیا۔ یہ کمال مکتب اہل بیت ہے جس کو اللہ نے 12 امام عطا کیے اور ایک ہی گھر سے عطا کیے، جس کو اللہ نے 12 امام عطا کیے ایک ہی نسل سے عطا کیے، جس کو اللہ نے 12 ہادی عطا کیے ایک ہی خون سے عطا کیے، اور جن کا کمال یہ ہے ان کے نام الگ ہیں، کردار بھی ایک ہے، عقیدہ بھی ایک ہے، عمل بھی ایک ہے، فکر بھی ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے، نماز بھی ایک ہے، طریقہ بندگی بھی ایک ہے، امامت بھی ایک ہے، ولایت بھی ایک ہے۔ یہ میرے رب کی عطا ہے۔ تھکے تنے میں بیٹھے ہوئے میری گلیں سمجھ آ رہی ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور مومنین یاد رکھنا، اللہ علی سے لے کر ابھی آپ مولانا اقبال صاحب سے بڑے خوبصورت الفاظ میں سن رہے تھے، کون ہے علی؟ اور میں کہا کرتا ہوں دوستو، اگر تم ان 12 کے 12 ہادیوں کو دیکھو، یہ 12 کے 12 اپنے کردار میں علی بھی نظر آتے ہیں، حسن بھی نظر آتے ہیں، حسین بھی نظر آتے ہیں، زین العابدین بھی نظر آتے ہیں۔ علی سے شروع ہو جاؤ، میرے مہدی تک چلے جاؤ۔ اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے تو ذرا 12 کے 12 امام سنا دوں۔ 12 کے 12 امام اللہ نے کیسے عطا کیے؟ علی ولی سے شروع ہوتے جاؤ، کعبے میں ولادت ہے، مسجد میں شہادت ہے، جس کے لیے اقبال کو بھی کہنا پڑ گیا، کسیرہ میسر نشد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ کون ہے کائنات میں ایسا جو علی کا مقابلہ کر سکے؟ علی آیا تو بھی اللہ کے گھر میں، علی گیا تو بھی اللہ کے گھر میں، جس کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے دنیا کے بڑے بڑے ہستیوں کو دیکھا گیا، ایک صفت میں کمال تو دوسری میں زوال ہے، ایک میں کمال ہے تو دوسری مسلل، کسی کا علم زیادہ، کسی کی عبادت زیادہ، کسی کا تقوی زیادہ، کسی کی شجاعت زیادہ۔ قسم اس منبر کے تقدس کی، اللہ نے میرے جد علی کو اتنا با کمال بنایا ہے۔ علی کا علم دیکھو تو اس میں کمال ہے، علی کا تقوی دیکھو تو اس میں کمال ہے، علی کا سجدہ دیکھو تو اس میں کمال ہے، علی کی عبادت دیکھو تو اس میں کمال ہے، علی کی بہادری دیکھو تو اس میں کمال ہے، علی کی حکومت دیکھو تو اس میں کمال ہے، علی کی حکمرانی دیکھو تو اس میں کمال ہے، علی کا سجدہ دیکھو تو اس میں کمال ہے، علی کی محبت دیکھو تو اس میں کمال ہے، علی کا اخلاق دیکھو تو اس میں کمال ہے۔ یا علی یا علی، میری گل سمجھ آتی بھی میرے دوستو بزرگوں؟ آگے بڑھو تو اللہ نے پھر ہمیں مجتبی عطا کیا ہے۔ کون مجتبی ہے؟ جس کے لیے نبیوں کا سلطان کہہ کے گیا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین ریحانتی فی الجنہ، الحسن والحسین من آسام الجنہ۔ اور لوگو، حسن اور حسین تو جنت کے خوشبودار پھول ہیں۔ کبھی کبھی میں کتابوں میں پڑھتا تھا نا کہ اللہ کے نبی جناب حسنین کا کبھی لبوں کا بوسہ لیتے، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے، کبھی رخساروں کو چومتے۔ پھر میں سوچتا تھا یا نبی تیرا اپنے نواسوں سے، اپنے بیٹوں سے کیسا پیار ہے۔ جس دن میں نے اس حدیث کو پڑھا کہ نبی رحمت نے فرمایا الحسن والحسین ریحانتی فی الجنہ، حسن اور حسین تو جنت کے 2 خوشبودار پھول ہیں۔ اسی وقت مجھے پتا چل گیا نبی حسنین کو نواسا بنا کے نہیں چومتا تھا، جب بھی اللہ کے نبی کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی تھی، نبی حسنین کا بوسہ لے کر جنت کی خوشبو محسوس کرتا۔ یا
یا علی۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو بزرگوں؟ جس کے لیے کبھی نبی نے فرمایا الحسن والحسین ابنائی امامان، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، میرے امام بیٹے ہیں، یہ جنگ لڑیں تب بھی امام ہیں، یہ صلح کریں تب بھی امام ہیں۔ تیسرا ہادی اللہ نے ان 12 میں ہمیں وہ حسین عطا کیا ہے جس کے معیار و کردار کا کیا کہنا، پہلے کو مجتبی، دوسرے کو مجتبی بنایا ہے، اور تیسرے کو سید الشہداء بنایا ہے، تیسرے کو شہید کربلا بنایا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج دنیا بھٹک رہی ہے، اور یاد رکھنا شیعو، کسی کے پاس نہ علی ہے، کسی کے پاس نہ حسن ہے، کسی کے پاس نہ حسین ہے۔ یہ تمہارے مکتب کا کمال ہے، اللہ نے تمہیں وہ حسین عطا کیا ہے جو دین خدا کا وارث بھی ہے، شریعت مصطفیٰ کا وارث بھی ہے، انبیاء کے کرداروں کا وارث بھی ہے، اللہ کے قرآن کا وارث بھی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں شبینوں کی محفلوں میں ساری رات نرم بستروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا اور ہے، نو کے سنا پہ چڑھ کے قرآن بچانا اور ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میری یہ گلنا چنگیاں لگ رہی ہیں، ایک خیال کرنا میں مولی اقبال صاحب دے آون تک پڑھنا ہے، لہذا آپ میرے ساتھ چلیں گے اور میں آپ کے ساتھ چلوں گا، گھبرا تو نہیں کہ میری باتوں سے؟ اللہ نے ہمیں وہ حسین عطا کیا ہے جس کی زندگی کتنی پاکیزہ ہے۔ 2-4 حدیثیں اور سنا دوں، میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، اور اپنا کلام کیا کروں گا جس کے بارے میں نبیوں کے سلطان کا کلام موجود ہو۔ اللہ کے نبی اسی حسین کے لیے فرمایا کرتے تھے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دوستو یاد رکھنا، نبی نے ایک بار نہیں، نبی نے کئی بار لوگوں کو بتایا، لوگوں میرے حسین کو پہچان لو، لوگوں میرے حسین کو پہچان لو، لوگوں اس کی معرفت حاصل کرو۔ بہت بڑے جلیل القدر صحابی پیغمبر ہیں جن کا نام ہے جناب حذیفہ یمانی۔ گل سمجھنے بیٹھے ہو بھائی؟ جناب حذیفہ یمانی بارگاہ پیغمبر میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں میں عرض کرتے ہیں میں نے آپ پیغمبر کو دیکھا، مدینے کی خاک پہ زہرا کا بابا بیٹھا تھا، گود میں چند سالوں کا حسین تھا۔ نبی کا انداز کیا تھا؟ کبھی حسین مولا کی پیشانی کو چومتے، کبھی حسین کے لبوں کو چومتے، کبھی حسین کے رخساروں کو چومتے۔ کہاں میں دیکھتا چلا گیا، پھر نبی نے ایک ایک صحابی کو بلانا شروع کیا، میرے فلاں صحابی تو بھی آ جا، میرے فلاں صحابی تو بھی آ جا، میرے فلاں صحابی تو بھی آ جا۔ جب اصحاب پیغمبر کا جب میں غفیر ہو گیا، جناب حذیفہ فرماتے ہیں پیغمبر نے اپنے حسین کے لبوں کا بوسہ لیا۔ توجہ رکھنا بھائی، میری طرف دیکھو، میں تمہارے لیے مجلس پڑھ رہا ہوں۔ نبی رحمت نے اپنے حسین کے لبوں کا بوسہ لے کر کہا یا ایھا الناس فاعرفوہ، لو لوگو اسے پہچان لو، ھذا حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی ہے۔ کون حسین؟ فرمایا لوگو اسے پہچان لو، یہ حسین ابن علی ہے۔ یہ کون حسین ابن علی ہے؟ فرمایا انہ لفی الجنہ محبہ فی الجنہ محب و محبی فی الجنہ، یہ میرا وہ حسین ہے جو خود بھی جنتی ہے، اس کا محب بھی جنتی ہے، اور کمال یہ ہے کہ اس کے محب کا محب بھی جنتی ہے۔ یا علی یا علی، ماشاءاللہ قبلہ بھی تشریف لے آئے۔ بس میں 2-4 باتیں عرض کر کے اور قبلہ کو منبر دیتا ہوں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ پھر اللہ نے زین العابدین عطا کیا ہے۔ وہ کون زین العابدین ہے؟ مومنین کرام جس کی عزت و عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لکھا ہے حدیثوں والوں نے کہ جب محشر کا میدان سجا ہوگا، اولیاء کی صفیں لگی ہوں گی، انبیاء کی صفیں لگی ہوں گی، اوصیاء موجود ہوں گے، اور نبی رحمت فرماتے ہیں کہ اس وقت ہاتف غیبی کی آواز آئے گی، این زین العابدین، این سید الساجدین، زین العابدین کہاں ہے؟ سید الساجدین کہاں ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ انبیاء، اولیاء، اوصیاء کی صفوں میں سے میرا وہ بیٹا نمودار ہوگا جس کو علی بن حسین کہا جاتا ہے۔ اور مومنین یاد رکھنا، جس امام کے لبوں سے نکلا ہوا وہ پاکیزہ کلام ہے جس کو زبور آل
آل محمد کہا جاتا ہے، جس کو صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے۔ کتنے عجب ہیں، یہ ہمارے لیا کے علاقے میں قبلہ ایک جنازہ ہوا، اس جنازے کے بعد لوگوں نے دعا نہیں مانگی، اپنے مردے کو اٹھایا اور بھاگ پڑے۔ کسی نے مجھے کہا کہ مولانا قبلہ آج ایک جنازہ ہوا ہے اور لوگوں نے دعا نہیں مانگنے دی۔ یقین جانا دوستو بزرگوں، دعا رابطہ ہے بندے کا اللہ کے ساتھ اور اللہ کا بندے کے ساتھ۔ دعا نہ ہو تو بندہ رابطہ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے دل نے کہا او میرا مالک تیرا شکریہ، لوگوں کے پاس رابطے کا ایک بھی ذریعہ نہیں ہے، اللہ تو نے ہمیں اپنے ساتھ رابطے کے لیے 14 زبانیں عطا کی ہیں۔ محمد کا لہجہ، علی کا لہجہ، سیدہ کا لہجہ، حسن مجتبیٰ کا لہجہ، حسین شہید کربلا کی زبان، اور امام علی زین العابدین کا وہ صحیفہ سجادیہ جس ایک ایک دعا کو پڑھتے جاؤ۔ بارش اتری ہے تو دعا مانگی ہے، اولاد ملی ہے تو دعا مانگی ہے، نعمت ملی ہے تو دعا مانگی ہے، مشکل ٹلی ہے تو دعا مانگی ہے، سورج چمکا ہے تو دعا مانگی ہے، رمضان آیا ہے تو دعا مانگی ہے، رمضان گیا ہے تو دعا مانگی ہے۔ اور ایک کمیونسٹ ہے، ہاں غیر مسلم جرمنی کا ریسرچر جو بعد میں شیعہ بھی ہوا مسلمان بھی ہوا، امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ پر ریسرچ کرتا ہے، اور ریسرچ کرنے کے بعد وہ ایک جملہ لکھتا ہے، یہ جو صحیفہ سجادیہ ہے، یہ جو زبور آل محمد ہے، یہ امام سجاد معمولی شخصیت نہیں ہے، کہتے ہیں یہ ماہر نفسیات ہے۔ کیا معنی؟ کہتے ہیں جب زین العابدین کے اس کلام کے ذریعے اللہ سے اگر رابطہ کیا جائے تو ممکن ہی نہیں کہ اللہ بندے کی دعا کو رد کر دے، ممکن ہی نہیں اللہ بندے کی دعا کو رد کر دے۔ اللہ نے زین العابدین کی دعاؤں میں طاقت ہی اتنی عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے ہمیں باقر العلوم عطا کیا، علم کے رازوں کو شگافتہ کرنے والا، علم کے رازوں کی تہوں تک پہنچنے والا۔ پھر اللہ نے شیعہ تم پہ کرم کیا ہے تو تمہیں جعفر صادق عطا کیا ہے، جس کی فقہ آج دنیا کے اندر کیوں تم شیعہ سر اٹھا کے چلتے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ جو ہمارا ہادی ہے، جو فقہ ہمیں امام صادق نے دی ہے، وہ دنیا کے لوگوں سے لے کر نہیں دی، وہ اللہ رب العزت سے لے کر دی ہے۔ اور مومنین کرام یہ یاد رکھنا، میرے نوجوان عزیز بچے جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، آج ایک شبہ ڈالا جاتا ہے امام صادق کی فقہ ہے شیعوں کے پاس، امام باقر کی فقہ تو نہیں ہے، امام زین العابدین کی فقہ تو نہیں ہے، امام حسین کی فقہ تو نہیں ہے۔ امام صادق کی فقہ حقیقت میں امام محمد باقر کی فقہ ہے، محمد باقر کی فقہ حقیقت میں امام زین العابدین کی فقہ ہے، امام زین العابدین کی فقہ حقیقت میں امام حسین کی فقہ ہے، امام حسین کی فقہ حقیقت میں امام حسن کی فقہ ہے، امام حسن کی فقہ حقیقت میں امیر المومنین کی فقہ ہے، اور علی کی وہی فقہ ہے جو پیغمبر خدا کی شریعت ہے، اور پیغمبر کی وہی شریعت ہے جس کو جبریل لایا ہے، اور جبریل اسے لایا ہے جسے میرے رب نے بنایا۔ اللہ نے ہمیں یا علی اللہ نے ہمیں جعفری بنایا، اللہ نے ہمیں شیعہ بنایا۔ مومنین کرام پھر وہ امام صادق عطا کیا ہے جس کے دور میں تشیع پھیلی، جس کے دور میں علم کا نور ایسے پھیلا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ بنو امیہ و بنو عباس تخت و تاج کے لیے لڑتے رہ گئے، جعفر صادق اپنے نانے کے دین کو پھیلاتا رہ گیا۔ بعض تاریخ کے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ وہ دور تھا جہاں علم اس انداز میں پھیلا کہ امام صادق نے اپنی یونیورسٹی جس کی بنیاد ریاض الجنہ میں رکھی، وہاں سے امام نے ایسے ایسے لائق شاگرد پیدا کیے۔ ہاں وہ لائق شاگرد پیدا کیے کہ جن شاگردوں کا کمال یہ تھا ایک ایک موضوع پر امام نے ایک ایک سکالر پیدا کیا، کسی کو علم حیات میں، کسی کو علم ارضیات میں، کسی کو علم سماوات میں، کوئی بائے میں، کوئی کیمسٹری میں، کوئی الجبر میں، کوئی علم فقہ میں، کوئی علم تفسیر میں، کوئی علم کلام میں۔ اور جب امام صادق کے علم کا شہرہ دنیا کے اندر پھیلا اور لوگ امام کی طرف بڑھے، اور جب امام کے پاس مدینہ منورہ میں آئے تو روایت کہتی ہے ہر آنے والا، اس لیے کہ اس وقت دنیا مختلف علوم اور مختلف علاقے مختلف علوم میں ماہر تھے، کوئی
فلسفے میں مہارت رکھتے تھے، کوئی علم کلام میں، کوئی علم فقہ میں، کوئی علم طب میں، کوئی علم کیمیا میں۔ اور جب یہ لوگ امام صادق کے پاس آتے اور کہتے ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، امام اپنے ایک ایک شاگرد کو اشارہ کرتے، جاؤ یہ میرا جابر ہے، جاؤ یہ میرا حشام ہے، جاؤ یہ میرا ابو بصیر ہے۔ کہتے نہیں امام صادق ہم آپ سے مناظرہ کریں گے۔ میرے امام مسکرا کے فرماتے پہلے میرے شاگردوں سے مناظرہ کر لو، ادھر سے جیت گئے تو پھر میرے پاس چلے آؤ۔ یا علی یا علی۔ پھر اسی اللہ نے ہمیں موسیٰ کاظم جیسا حلم و بردبار امام عطا کیا ہے، جس کی امام کی زندگی کا کمال کیا ہے، زندان میں رہ کر بھی ہدایت کرتے رہے۔ اور دوستو آپ کے امام کا اخلاق اور آپ کے امام کی عبادت اور آپ کے امام کا تقوی کیا کمال تھا۔ ہاں ظالم بادشاہ بھیجتا امام کو اذیت دینے کے لیے ہارون الرشید جیسا خبیث لعین ابن لعین، اور روایتیں کہتی ہیں یہ وہ بدبخت تھا جس نے 2 اشخاص کو بلایا، انہیں درم و دینار اور پیسے کی لالچ دے کر زندان کی طرف بھیجا۔ روایت کہتی ہے 24 گھنٹے رہنے کے بعد جب اس کے بھیجے ہوئے باہر نکلے تو ایک روزہ دار بن چکا تھا، ایک نمازی بن چکا تھا۔ یہاں بادشاہ سیکھ پا ہوا، کہنے لگا میں نے تمہیں پیسے دیے تھے کہ تم جا کر اذیت دو اور یہ تم نے کیا کیا۔ میں کہوں گا ہارون الرشید تمہیں کیا پتا، پیسے کے اندر وہ خوشبو نہیں ہوتی جو کردار کے اندر ہوتی ہے، جو عمل کے اندر ہوتی ہے۔ تم نے پیسے دے کر بھیجے تھے، موسیٰ کاظم نے کردار دکھایا ہے، سیرت دکھائی ہے۔ کہنے لگے اوے بدبخت بادشاہ ہم اسے کیسے اذیت دیتے، جتنی دیر ہم زندان میں رہے اس کو اللہ کے ساتھ رابطے میں دیکھتے رہ گئے، اس کو ذکر خدا کرتے ہوئے دیکھتے رہ گئے۔ پھر حبشیوں پر گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، پھر ہم پر اللہ نے کرم کیا ہے، ہمیں والی خراسان امام علی رضا عطا فرمایا ہے، جس کے مرکز کے اندر جانا، جس کی زیارت کرنے کا اجر کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا لوگوں میرے بدن کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفن کیا جائے گا، اس کی قبر پہ چلے جانا اور زیارت کرنا۔ قبلہ تو بہت بات ہو آئے ہیں، آپ بھی گئے ہوں گے، یقیناً یہ وہ کیفیات ہیں دوستو، جب انسان روضہ امام علی رضا والی خراسان میں قدم رکھتا ہے نا، کیفیات بدل جاتی ہیں، محسوس ہوتا ہے اندر کی فضا اور ہے باہر کی فضا اور ہے، اندر کا ماحول اور ہے باہر کا ماحول اور ہے۔ اور میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ جس شخص کے پاس کھانے کے لیے سامان ہو، پینے کے لیے پانی ہو، پہننے کے لیے لباس ہو، رہنے کے لیے گھر ہو، اگر وہ ہمارے 8ویں کی زیارت کے لیے نہ جائے وہ ملعون ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر میرے رب نے کرم عطا کیا، ہمیں محمد تقی جیسا مولا عطا کیا، علی نقی جیسا آقا عطا کیا، اور پھر رب کا کرم بڑھتا گیا، ہمیں وہ ہادی برحق عطا کیا جس کا نام حسن ہے اور جس کا لقب عسکری ہے، اور پھر جس کے صلب سے اللہ نے ہمیں وہ ہادی عطا کیا ہے جو غیبت کے پردے میں بیٹھ کر اپنے شیعوں کی ہدایت کر رہا ہے، جو غیبت کے پردے میں رہ کر اپنے شیعوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اس لیے دوستوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، عقیدہ مہدویت فقط تشیع کے اندر نہیں، ہر مذہب کے اندر ایک مصلح اعظم کا انتظار ہے، لیکن فرق کیا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہادی برحق کہاں سے آئے گا، وہ رہتا کہاں ہے، وہ پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ یہ مکتب اہل البیت کا کمال ہے، جن کے بچے بچے کو بھی پتا ہے کہ میرا 12واں دنیا میں آ چکا ہے، میرے 12ویں کی ولادت ہو چکی ہے۔ یہ ابھی شب نیمہ شعبان گزری ہے نا، یہ وہی شب تھی جس شب اللہ نے 255 ہجری میں امام حسن عسکری کے گھر میں اپنے اس ولی کو پیدا کیا جس کا نام اپنے جد کے نام پہ محمد تھا، جن کا لقب تھا مادی ہادی قائم، اور جن کے بارے میں ہم جمعے کے خطبوں میں، آج آپ نے جمعہ پڑھا ہے نا، جمعے کے خطبوں میں یہ لفظ آپ کو بتائے جاتے ہیں، وَبِهِ روز کلورا وَبِوَجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ۔ میرا امام کون ہے جس کے صدقے میں اللہ کائنات کو رزق عطا کر رہا ہے، اپنوں کو بھی دے رہا ہے، غیروں کو بھی، دوستوں کو بھی دے رہا ہے، دشمنوں کو بھی، اور اسی کے صدقے میں زمین اور آسمان کا رشتہ قائم ہے۔ یملأ اللہ ارض قسطا وعدلا کما مولی ظلما وجورا۔
اور میرے اس ہادی کا معیار کیا ہے؟ جب میرے امام کا ظہور ہوگا اللہ اس زمین کو عدل و انصاف سے ایسے پر کر دے گا جیسے یہ گندگی سے پر ہو چکی ہوگی، جیسے یہ ظلم سے پر ہو چکی ہوگی۔ دوستان عزیز، بس آخری ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا کے پاس وہ نظام ہدایت نہیں جو اللہ نے تم شیعوں کو عطا کیا ہے، دنیا کے پاس وہ ہادی نہیں جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ لوگوں کے ہادی سامنے رہ کر وہ کام نہیں کر پا رہے جو تیرا غیبت کے پردے میں بیٹھ کے کر رہا ہے، جو تیرے اعمال کا نگہبان ہے، جس کے خدمت میں تیرا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے، اور جس کے صدقے میں آج اللہ نے تجھے یہ عزت عطا کی ہے۔ یہ تیرا مکتب عظیم ہے تو اسی لیے کہ تیرا ہادی زندہ ہے، تیرا وارث زندہ ہے۔ میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، بلند تر صلوات پڑھیں ذرا مولا کی ذات پر۔ بارے دیگر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں، بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ یاد رکھنا مومنین کرام، یہ دور مشکل ہے جس دور میں آپ سانس لے رہے ہیں، اس لیے مشکل ہے نا کہ آپ کا ہادی موجود نہ، آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، آپ کا راہبر، آپ کا مولا آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی خیال رکھنا، آپ کی نگاہوں سے امام غائب ہے لیکن امام کی نگاہوں سے تو غائب نہیں ہے۔ ہاں، تجھ سے امام غائب ہے لیکن تو امام سے غائب نہیں ہے۔ ہمارا ہر عمل ہمارے مولا کے حضور میں پیش ہوتا ہے، اور جب کوئی عمل کیا کرو تو ضرور یہ سوچا کرو کہ میں کون سا عمل امام کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، حلال بھیج رہا ہوں یا حرام، نیکی بھیج رہا ہوں یا بدی، پاکی بھیج رہا ہوں یا پلیدگی، پھر تجھے پتہ چلے گا، اور یہی سوچ تیری امام کے لیے تیاری ہوگی۔ دوستو، اب منتظر آپ بھی ہیں نا، آپ کو منتظر کہا جاتا ہے، امام بھی منتظر ہے۔ فرق کیا ہے؟ ہم منتظر ہیں کہ امام کا ظہور آ جائے، اور امام منتظر ہے کہ میرا شیعہ تیار ہو جائے، میرا شیعہ تیار ہو جائے۔ لہذا یاد رکھنا اور دعا مانگو، ہمیں پہلے میرے اللہ تیاری کی توفیق دے، پھر ہمارے مولا کا ظہور فرما۔ بغیر تیاری کے امام نہ آئے، اگر امام آ گئے تو پھر بڑی مشکل خود ہمارے لیے ہوگی۔ اسی لیے دعا مانگا کرو، میرے اللہ پہلے ہمیں اپنے ولی اور حجت خدا کے ظہور سے پہلے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرما، پھر ہمارے آقا کا ظہور فرما، پھر ہمارے مولا کا ظہور فرما۔ تو میں آخری امام کی روایت پڑھ کے اپنے قبلہ کو وقت دیتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے حضرت جابر نے سوال کیا تھا، فرزند رسول، ہم نے سنا ہے کہ 12واں تاجدار ولایت غیبت کے پردے میں ہوگا۔ فرمایا سچ سنا ہے۔ مولا ان کی غیبت کتنی لمبی ہوگی؟ فرمایا بہت طولانی ہوگی۔ مولا کتنی طولانی ہوگی؟ فرمایا اتنی طولانی ہوگی کہ لوگوں کو خوب آزمایا جائے گا۔ مولا کتنا آزمایا جائے گا؟ فرمایا کھرے الگ ہو جائیں گے، کھوٹے الگ ہو جائیں گے، دودھ کا دودھ ہو جائے گا، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مولا جو آپ کے 12ویں کی غیابت میں آپ کے 12ویں کے سچے منتظر ہوں گے، مولا ان کا مقام کیا ہوگا؟ میرے امام نے فرمایا جابر جو ہمارے 12ویں کی غیابت میں ان کے سچے منتظر ہوں گے، ان کا مقام میرے نانے محمد کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ کس کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والوں سے زیادہ؟ پیغمبر کے ساتھ۔ پھر امام نے فرمایا اے جابر جو ہمارے 12ویں کی غیابت میں، یاد رکھنا میرے بھائی، بڑے بڑے ٹھیکیدار آ چکے ہیں، وہ بھی ٹھیکیدار ہیں جو ناچنے والیوں کو بلا کر امام کا جشن ملاتے ہیں۔ ہمارے لیا کے اندر اسی سال ایک فاسق اور فاجر شخص نے ایک اشتہار شائع کیا جس پہ لکھا ہوا تھا بقیت اللہ العظم، اور پھر اگلا جملہ کوئی عجب تھا، نیچے گانے والے اور ناچنی والیوں کے نام تھے، اور کہا ہم تو امام کے ظہور کی خوشی منا رہے ہیں۔ پہلی بات قبلہ اس کی وضاحت فرمائیں گے اور وقت میرے پاس تھوڑا ہے، ظہور اور ہوتا ہے اور ولادت اور ہوتی ہے۔ اگر امام کا ظہور ہو چکا ہے تو پھر آپ امام کے ظہور کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ دوستو، امام پیدا ہو چکا ہے، ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے، ابھی غیبت کے پردے میں ہے، اس لیے تو ہم ظہور کی دعا مانگتے ہیں، اور ہمیں بہت ساری دعائیں
دعائیں سکھائی جاتی ہیں کہ ان دعاؤں کے ذریعے اپنے امام کو یاد کرو، ان دعاؤں کے ذریعے اپنے امام کے ساتھ رابطہ کرو۔ ان دعاؤں میں ایک دعائے احد ہے، یہ 5-6 منٹ سے زیادہ کی دعا نہیں ہے، اگر موقع مل جائے نا تو اس دعا کو ضرور پڑھنا، دعائے احد، جس کے بارے میں روایت ہے جو شخص اس کو 40 روز تک لگاتار پڑھے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا، سنا دوں اس کا فائدہ کیا ہوگا، کہ جو 40 روز لگاتار دعائے احد کو پڑھے گا اللہ اسے اس وقت تک زندہ رکھے گا جب تک کہ اس کے امام کا ظہور نہیں ہو جاتا، اور اگر خدا اسے موت دے بھی دے گا تو فرمایا جو 40 روز تک دعائے احد پڑھے گا اللہ اس مرنے والے مومن کو جب امام کا ظہور ہوگا قبر سے زندہ کر کے کہے گا اٹھ اپنے امام کے قافلے میں شامل ہو جا، اٹھ اپنے امام کے قافلے میں شامل ہو جا۔ اور کہا جو شخص 40 روز تک دعائے احد پڑھے گا، اگلا جملہ سنو گے دوستو، یہ تو وہ اجر ہے جو امام کے حوالے سے ہے، فرمایا ہر لفظ کے بدلے اللہ اس کے 1000 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اسے 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ دعائے امام زمانہ پڑھا کرو، کتنی پیاری پیاری دعائیں تمہیں تعلیم دی گئی ہیں۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک، میرے اللہ مجھے اپنی معرفت نصیب فرما، اس لیے کہ اگر تیری معرفت نہ ملی تو تیرے نبی کی معرفت نہ ملے گی۔ اللہم عرفنی نبیک، میرے اللہ مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما، فإنک ان لم تعرفنی نبیک، اگر تیرے نبی کی معرفت نہ ملی تو لم عارف حجتک، میں تیری حجت کو کیسے پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی حجتک، میرے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت نصیب فرما، فإنک ان لم تعرفنی حجتک، اور اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت نہ عطا کی تو میرے اللہ زللت عن دینی، میں اپنے دین سے باغی ہو جاؤں گا، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو دوستو امام سے جابر نے پوچھا مولا جو آپ کے 12ویں کی غیابت میں آپ کی ولایت پر ثابت قدم رہیں گے، یاد رکھنا مومنین ولایت والا ہونا اور ہوتا ہے اور ولایت پہ ثابت قدم رہنا اور ہوتا ہے، مولا جو ثابت قدم رہیں گے ان کا مقام کیا ہوگا؟ میرے امام نے فرمایا اے جابر جو ہمارے 12ویں کی غیابت میں ہماری ولایت پہ ثابت قدم رہیں گے ان کا مقام بدر و احد و حنین کے 1000 شہیدوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ کہاں بدر کے 1000 شہید، کہاں حنین کے 1000 شہید، کہاں احد کے 1000 شہید، لیکن امام زمانہ کی غیبت میں امام کے سچے منتظر اور ولایت آل محمد پہ ثابت قدم رہ کر دین کی اس شکل کو اپنانے والا جس کو اللہ نے بنا کر 14 کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ مومنین کرام اس دین کی قدر کیا کرو، اس لیے کہ جو دین آج تیرے ہاتھوں میں ہے تیرا لگا کچھ نہیں ہے اور محمد کی زہرا کا بچا کچھ نہیں ہے۔ بھائیو تم تو مجلس سنتے ہو تو نعرہ بھی مار لیتے ہو، صلوات بھی پڑھتے ہو اور رو بھی لیتے ہو، مجھے ایمان سے بتاؤ کتنا ظلم کیا ہے امت نے اس گھر پر کہ جس کو اللہ نے آیت تطہیر کا وارث بنایا تھا، اور امت نے ایسا ظلم کیا کہ اس کے بچوں کو مارا گیا، ان کی بیٹوں کو مارا گیا، ان کی بیٹیوں کو بازار پھرایا گیا۔ پڑھنے والے اس روایت کو پڑھتے ہیں اور بہت سے محقق علماء نے پڑھا ہے کہ جب محشر کا میدان سجے گا نا ہاتف غیبی کی آواز آئے گی غضوا ابصارکم یا اہل محشر، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کرو۔ مالک کیوں بند کرے؟ آواز آئے گی میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا، میرے محمد کی اجڑی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ پیغمبر خدا کہیں گے میرے اللہ، میرے مالک میں بھی آنکھ بند کروں؟ ہاں میرا محمد آپ بھی آنکھ بند کرو۔ میرے مالک میں کیوں بند کروں؟ میری تو زہرا آ رہی ہے، میری تو بیٹی آ رہی ہے، میرے اللہ میں کیوں آنکھ بند کروں؟ عزادارو سنو گے جملہ، آواز آئے گی میرا حبیب جس حالت میں آ رہی ہے نا برداشت نہیں کر
کر پائے گا۔ عزادارو وہ حالت کیا ہوگی؟ ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے محمد کی لٹی ہوئی زہرا کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھ تو صحیح میرے حسین کا جرم کیا تھا اور میرے لال کا قصور کیا تھا۔ عزادارو میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں، دعا مانگا کرو یا اللہ کوئی مظلوم عدالت میں نہ جائے۔ اگر لوگ جاتے تم نے دیکھا ہوگا سامنے مجرم کھڑا ہونا، لوگ عدالتوں میں غش کھا کے گر جاتے ہیں، اور جب غشیوں سے افاقہ ہوتا ہے کہتے ہیں جج صاحب اس سے پوچھنا اور مجھ پہ فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا۔ مومنہ ذرا جگر سنبھالنا، عدالت خدا کی ہوگی، مدعیہ فاطمہ زہرا ہوگی، کیا بی بی نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے اکبر کا جرم کیا تھا اور میرے قاسم کا جرم کیا تھا اور میرے آن کا جرم کیا تھا، اور مومنہ غیرت مندہ اور کیا نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میری زینب کا جرم کیا تھا اور میری سکینہ اور میری رباب اور میرا علی اصغر، اور بتاؤ ان کا جرم کیا تھا۔ دین خدا کا بچ گیا، گھر زہرا کا لٹ گیا۔ دعا مانگا کرو اللہ جس دین کو بچانے کے لیے نبی کی بیٹی کا گھر لوٹا گیا، ہمیں اس دین پہ ثابت قدم رکھنا، ہمیں اس امام کے ظہور سے پہلے تیاری کی توفیق عطا کرنا جو غیبت کے پردے میں بیٹھ کر اپنے اجداد کے غموں کو روتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔